आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गो नवाज गो बमुकाबला रो इमरान रो। और कल फैसलाबाद में क्या होगा, शट डाउन या शट अप? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जुल्म जबरदी नाल हनेरी नाल करप्शन दी बरमार बन गए ने सुल्तान शिकारी कीता रल खूब शिकार गुल्लू बट सियासत दा। अब कल का देखते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्मल मुज़ाकरात का दोबारा सोचेंगे। फैसलाबाद और उसके बाद कराची और लाहौर जा रहे हैं बंद करने के लिए। खान साहब, आप जरा अपनी इन अदाओं पर भी गौर करें। 8 दिसंबर, सनतों का शहर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, खबरों का मरकज़ महवर, सियासी पारा उरूज पर, तहरीक इंसाफ का मिशन शट डाउन फैसलाबाद। इमरान खान कहते हैं मैं खुद फैसलाबाद बंद कराऊंगा। नून लीग कहती है फैसलाबाद बनी गाला का महल नहीं है, इमरान इसे कैसे बंद करा देंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी और नून लीग के मतवाले आमने सामने, गो नवाज गो, रो इमरान रो, जज्बात का मुकाबला, नारों का तबादला, अंडों और टमाटरों की बारिश। लेकिन सवाल वही कि क्या कल फैसलाबाद बंद होकर तहरीक इंसाफ का साथ देकर एहतजाज में अपना हिस्सा डाला जाएगा और इस बात का सबूत दिया जाएगा कि कप्तान का पैगाम आगे पहुंच रहा है और तब्दीली आ रही है, या कल फैसलाबाद ये साबित करेगा कि धांधली की बातें, हल्के खोलो थैले खोलो की बातों में कोई दम वम नहीं है। फैसलाबाद नून लीग का था, है और रहेगा। दावों, नारों और बातों से कतई नजर, ये तो कल ही देखा जाएगा कि होगा क्या। अभी तो सवाल ये है कि मुज़ाकरात की बातों और ख्वाहिशात के बावजूद मुज़ाकरात नाम की कोई चीज अभी तक क्यों दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक क्यों है? कौन मुज़ाकरात करना चाह रहा है और कौन मुज़ाकरात से भाग रहा है? कहा जाता है कि ऐसे मामलात में पहल हमेशा हुकूमत को करना होती है। अगर ये बात दुरुस्त है तो हुकूमत पहल क्यों नहीं कर रही, शर्तें क्यों लगा रही है कि ऐसा करोगे तो मुज़ाकरात होंगे, वैसा करोगे तो मुज़ाकरात होंगे? क्या मियां साहब की हुकूमत ये समझ रही है कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ कप्तान का आज़म कमजोर होता जाएगा और जिस तरह उन्होंने मियां साहब के इस्तीफे पर लचक दिखाई है, दूसरे मुतालबात पर भी ऐसे ही वो करेंगे, मजबूर वो हो जाएंगे? क्या हुकूमत की ये सोच दुरुस्त है या ये सोच रखकर वो गलती पर गलती कर रही है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नूर आलम खान साहब ने, और PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ होंगे शो में। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मियां महमूद रशीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि कल फैसले का दिन है, तो फिर क्या तैयारियां हैं आपकी कल के हवाले से, और कितने आपको उम्मीद है कि आप कल शहर को बंद करा देंगे और फैसलाबाद आपका साथ देगा? देखिए पास्ट के अंदर भी फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में PTI ने 2-3 जो जलसे किए, और फिर रिसेंट पास्ट में एक बाय इलेक्शन भी जो इनकी सीट के ऊपर हज़ारों वोटों से हमने वहाँ पे जीता जी। और पिछले कई दिनों से मुसलसल हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ कर जिस जोश व खरोश के साथ, जिस पैशन और जुनून के साथ हमारे प्रोग्रामों में आए हैं, कल और आज सैकड़ों की तादाद में रैलियाँ हर चौक से, हर महल्ले से, हर चौराहे से, हर कॉलोनी से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और तमाम लोगों ने, वो मज़दूर हों या वो वकला हों, वो नौजवानों की तंजीमें हों, वो समाजी तंजीमें हों, आज पाकिस्तान सुन्नी काउंसिल ने और दूसरी 1-2 तहरीकों ने भी ऐलान कर दिया कि हम इनके साथ जो हैं कल साथ देंगे। तो मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पे जो है ना कल फैसलाबाद शहर वो PTI और इमरान खान के साथ खड़ा होगा और बड़ा भरपूर हमारा जो है ना वो एहतजाज होगा। ये आप लोगों की खुशफहमी है या खुश एतमादी है? चूंकि देखें, एक बात तो आप जानते हैं ना, फैसलाबाद वो शहर है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था, और पता है राना सनाउल्लाह आज कह रहे हैं कि ये बनी गाला का महल नहीं है, ये फैसलाबाद है कि इमरान खान या आप लोग बंद करा देंगे उसको।
دیکھیں رانا ثناء اللہ تو کی بڑکوں کا کیا کہنا. رانا ثناء اللہ جب میں نے کہا کہ آج سے چند ماہ پہلے یہاں پر ایک ضمنی الیکشن تھا جو یہ پی ایم ایل این پچھلے 20-25 سال سے جیتتی چلی آ رہی تھی. رانا ثناء اللہ 1 مہینہ یہاں ڈیرے ڈالے رہے تھے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور جس دن رات الیکشن کا نتیجہ آیا اور بدترین شکست سے دوچار ہوئی مسلم لیگ نون اور رانا ثناء اللہ بھی, میں یہ کہتا ہوں اسی رات وہاں پہ ڈی سی کو, کمشنر کو, ڈی پی او کو, اے سی کو, تمام افسران کو وہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا اور وہاں پہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ ان ریکارڈ ہیں ساری چیزیں, تو یہ تو کوئی لمبی بات نہیں ہے. اس دن سے اب تک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن سے اب تک ڈے بائی ڈے پی ٹی آئی نے وہاں گین کیا ہے. ہم نے بڑے بڑے جلسے وہاں پر کیے ہیں, ہم نے پہلے سے زیادہ بڑا مومنٹم وہاں پر بنایا ہے. پچھلے 1.5 سالوں کے اندر حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں بھی حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. فیصل آباد صنعتی شہر ہے, آدھے سے زیادہ یہاں پر صنعتیں بند ہیں. جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے, گیس کی لوڈ شیڈنگ نے جو ادموا کیا ہوا پورے شہر کو, اور لاکھوں لوگ وہاں پر بے روزگار ہیں, وہ سارے لوگ اٹھ کے ہمارے ساتھ نکل آئے ہیں. پاور لومز کو تو ریلیف دے دیا ہے, وہ تو گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ خاص طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ 15 دن سے اب ان کو مسائل نہیں ہیں, لوڈ شیڈنگ کا ان کا مسئلہ حل کیا. اور آپ کتنے گھنٹے تک کل فیصل آباد کو بند کریں گے, ذرا یہ بھی بتا دیں, کروا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم تو صبح شروع کریں گے جی, یہ ہمارا پروگرام صبح 7-8 بجے سے ہے, اور 4 بجے عمران خان آ رہے ہیں, گھنٹہ گھر وہ مختلف پوائنٹ سے ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے. تو آلموسٹ یہ پورا دن جو ہے نا یہ ہوگا کل کا دن, یعنی کل دن کی روشنی میں فیصل آباد بند ہوگا. ٹھیک, محمود الرشید صاحب اب سے بات ہے. رانا افضل صاحب, آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں کل کے حوالے سے؟ فیصل آباد آپ کا شہر ہے, کیا آپ کا ہی ہے؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے وہ کم از کم پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتا ہے, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتا ہے. جب کوئی بڑا لیڈر آتا ہے وہ اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ لے کے جاتا ہے. یہ عجیب لیڈر ہیں, یہ ہمارا شہر بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ انڈے اور ٹماٹر سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلدستہ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے؟ نہیں, ہم عمران خان صاحب کو انڈے اور ٹماٹر نہیں ماریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے تاجر کا اپنے انڈے اور ٹماٹر, جس دن یہ واقعہ ہوگا حکومت کا آخری دن ہوگا. دیکھیں بات سنیں, چیلنج نہیں کیا کرتے, بڑے سرفرے ہوتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ مارے جائیں. ہماری اس وہ دیکھ لیا میں سر, پھر گوجرانوالا میں ہم نے دیکھے, جیلم میں ہم نے دیکھے, جگہ جگہ دیکھتے ہیں, یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہم نے دیکھے, وہ دیکھ چکے, پوری قوم دیکھ چکی ہے سر پھروں کو, گلو بٹوں کو. تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مارے تھے تو غلط مارے تھے, اور ہماری لیڈرشپ نے بھی اس کا برا منایا. دیکھیں ہم احترام کے رشتوں کو نہیں کرتے. کل جو تشریف لا رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ میری زندگی میں کہ کوئی شخص شہر بند کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور ہمارا جو شہر ہے اس کی خصوصیت میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ یہ محنت کشوں کا شہر ہے. وہ محنت کش ایک چھوٹا چھابڑی والا ہو, کوئی دکان کے پھٹے والا ہو, دکاندار ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو, یہ تمام لوگ وہ ہیں جو اپنی محنت سے پیسے کماتے ہیں. بہت ساری باتیں زندگی میں پہلی دفعہ ہوتی ہیں, اور 1977 میں آپ نے شہروں کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ایک اور بات, یہ آپ نے اسلام آباد نہیں فیصل آباد میں آپ نے 144 نافذ کیوں کی ہے؟ ڈبل سواری پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ 300 کے قریب یا 300 سے زائد موٹر سائیکلز بند کر دی ہیں. پریشر میں نہیں ہے نا گورنمنٹ, یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ, پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو موٹر سائیکلیں بند نہیں کی. آج لوگوں کی شکایت تھی, آج رات تک کے لیے 12 بجے تک کے لیے ہم نے نرمی کروا دی تھی کہ ڈبل سواری کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جائے. لیکن کل کیونکہ ایک احتجاج کا دن ہے, ایک لڑائی کا دن ہے, ایک دونوں طرف سے, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ لوگ چارجڈ اپ ہیں, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں. فیصل آباد آپ کا شہر ہے, کھول دیں, آپ ہی کے لوگ ہیں نا وہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کھول دیں, اور یہ ایک انتظامیہ کا جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہے. یہ ہمارا نون لیگ کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں. آج ڈی سی او سی پی او کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے
جو نیوٹرل لوگ ہیں جن کا دونوں طرف کی احتیاط کرنی ہے ان کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہیں، تو ان کو اپنا کام کرنے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس احتجاج میں اکیلی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی محمود الرشید صاحب کہہ رہے تھے کاف لیگ، عوامی تحریک، سنی اتحاد کونسل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ذرا ایک لائن میں یہ بتا دیں جواب کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے جو کل اسلام آباد میں ہے، فیصل آباد میں ہے؟ جو تو سنی اتحاد ہے وہ ایک ڈالا پارٹی ہے، اور اس ڈالے کے اوپر ہم نے 8-10 سیکیورٹی کے آدمی ان کی حفاظت کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ تو ڈالا پارٹی آپ کی نشست پہ جیتی آئی ہے؟ وہ نہیں، اس نشست پہ میں جیتا ہوں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ کاف لیگ فیصل آباد میں ختم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں ان کے ساتھ ہی تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور بہرحال اگر وہ بھی اس قسم کی اور 8-10 پارٹیاں بھی شامل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے جو میرا سوال ہے ان سے کہ بند کر کے ان کو کیا ملے گا؟ میں یہ پوچھوں گی میاں محمود الرشید سے کیا ملے گا، لیکن نور عالم صاحب کیا اتنی بھی طاقت نہیں لگ رہی کہ یہ سب ملیں تو مل کر سب نے حمایت بھی کر دی ہے کہ یہ فیصل آباد کو کل بند کرا دیں گے؟ اور آپ کے خیال میں کیا صورتحال کل ہو سکتی ہے فیصل آباد کی؟ کون صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے اور کون صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پارس۔ مجھے جو لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ دونوں حضرات اور ان دونوں پارٹیاں یہ جمہوریت پہ یقین نہیں کرتی، کیونکہ اگر جمہوریت پہ یقین کرتی تو جمہوری طرز عمل اپناتی۔ بدقسمتی سے پی ایم ایل این بھی کچھ نہ تو حکومت صحیح کر رہی ہے اور نہ جمہوریت میں دیکھیں اظہار رائے کا باقاعدہ جمہوریت میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ احتجاج کر سکتے ہیں، نہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو 144 امپوز کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں یا غریب لوگوں کو مارنا یا کوئی اور، یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی وہ ہے، یہ بھی کچھ عجیب سا کام کرتے ہیں۔ 3 مہینوں سے لوگوں کو آپ روزانہ ان کا ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ ہم اگلے دن یہ کر لیں گے۔ یہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹھو۔ اگر آپ ابھی تک میں آپ سے فارس ایک پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک دونوں لیڈرز یعنی پی ٹی آئی پی ایم ایل این میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ پاکستان کو بڑھانے کی بات کی ہو۔ یعنی کرٹیسزم تو ہر ایک کرتا ہے، عمران خان صاحب بھی۔ کبھی روڈ میپ دکھایا ہے کہ میں اکانومی کیسے ٹھیک کروں گا؟ کبھی یہ دکھایا ہے کہ میں کرپشن کو کیسے کنٹرول کروں گا؟ کیا میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا ایریاز میں؟ کیا میں جو سکولز ہیں اس کی بہتری کیسے کروں گا؟ کیا میں جو آپ کہتے ہیں کہ میں ایجوکیشن یعنی ایک پیج پہ لاؤں گا، کیا میں جیسے بیکن ہاؤس سکول ہے یا سٹی سکول ہے یا ان کو میں کیسے اس میں غریب لوگوں کو مفت تعلیم کیسے دوں گا؟ یعنی یہ ذرا ہمیں زرداری صاحب حکومت بچانے کے لیے رائے ون جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو سمجھانے کے لیے نہیں جا سکتے؟ ہم باقاعدہ گئے ہیں، ہم اب بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھٹو ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی ان دونوں کو اب بھی بتا رہی ہے، یعنی XYZ کے تحت ہم میسیجز کنوے کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے ہیں، ہم تو اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز کے ساتھ حل کریں۔ آپ فیصل آباد کو بند کریں گے، آپ لاہور میں گولیاں چلائیں گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اندھے لوگوں کو پہ ڈنڈے برسائیں گے، تو یہ طریقہ قیادت کے ساتھ ساتھ اب دونوں پارٹیز کے ورکرز بھی آمنے سامنے ہیں۔ دیکھیں ورکرز، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک پارٹی، دونوں کو میں کہہ رہا ہوں دونوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ ہاں ہم خالی عمران خان صاحب اگر ہمیں بیٹھ کر کہتے اور ہمیں کہتے کہ جی یہ الیکٹرل ریفارمز ہیں، ہم اس میں وہ کرتے تو ہم بالکل اس پہ آ جاتے۔ لیکن بات یہ ہے عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں فلانے اسمبلی کو گراؤں گا، اس میں جو جتنے بیٹھے ہیں وہ چور ہیں، جبکہ خود اپنے کنٹینر پہ سارے بس ان کے ساتھ شرفا ہیں، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خیبر پختونخوا سے ہوں، میرے خیبر پختونخوا میں گورننس دیکھیں، میرے سکولوں کا حال دیکھیں، یعنی آپ حیات آباد میں جائیں وہاں پہ بھی سکول جو کینٹ میں یعنی NA2 کا ایریا ہے، سٹی ہے، وہاں پہ ہر چیز پہ آتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر صورتحال بگڑتی ہے، اللہ نہ کرے اگر کشیدہ ہوتی ہے صورتحال، یہ بتا دیں کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا؟ نقصان ذمہ دار کون ہوگا؟ عام پاکستانی عوام کو ہوتا ہے، ایک غریب بندے کو ہوتا ہے، کیونکہ پولیس والا بھی جاتا ہے تو ٹھڈے مارتا ہے غریب بندے کو، اور یہ PTI والے یا PMLN والے ان کے جو گلو بٹ ہیں
دونوں کے ساتھ گلو بٹ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں تو عمران خان صاحب کا بھتیجا نیازی جو وہاں پہ بلاول کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ گلو بٹ سے کم تھا کیا؟ لنڈن جیسے ملک میں بھی یہ کام کر لیتے ہیں، تو اور یہ پی ایم ایل این والے بھی آپ دیکھ لیں، تو مجھے بتائیں ان میں مجھے فرق کیا نظر آتا ہے؟ ان رہنماؤں میں آپ بصیرت دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کو یہ کنٹرول کر سکیں یا بچ سکیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا، ہماری اس میں قادری صاحب آئے، 3 دنوں آپ کے روڈ میں ہو، تیسرے دن چوتھے دن ہم سب آ گئے، خورشید شاہ صاحب، قائرہ صاحب، یعنی ہم نے سب اگینسٹ بات کی، لیکن ہم ان کے کنٹینر پہ پاکستان کے مفاد کے لیے، جمہوریت کے لیے، بدقسمتی سے دونوں جو ہیں، دونوں قادری صاحب کے بھی ہم شکر گزار تھے کہ انہوں نے کم از کم ہماری بات مانی، اس ملک کے لیے آگے آئے اور وہ بات نیگوسیشنز ہوئی۔ ان میں مجھے بتائیں کہ کیا نیگوسیشنز کا یہ رکھتے ہیں؟ کیا الیکٹرل ریفارمز سڑکوں پہ آ سکتے ہیں؟ کیا ٹی او آر سڑکوں پہ بنتے ہیں؟ ابھی ڈیڈ لاک میں کس کا قصور ہے؟ ہاں جی، ابھی جو ڈیڈ لاک ہے اس میں کس کا قصور ہے؟ ابھی اس وقت نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں میں ہیں، دونوں میں یہ سریا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بالکل چودھری صاحب آپ نے ایک بات صحیح کی ہے، پنجاب کے بندے، ہاں میاں چودھری صاحب میاں صاحب ہی ہیں، کیونکہ میاں چودھری ہی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں ان کو ایک بات بتا دوں، دونوں جو ہیں، عمران خان صاحب کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، نواز شریف صاحب کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ دونوں فرزند پنجاب ہیں۔ جب پنجاب کے فرزند ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، چاہے وہ سول نافرمانی کرے، چاہے وہ ایک جرنیل کو وہ کرتا ہے، چاہے اس کے ساتھ غلط، مطلب جو بھی غلط کام کر لے اس کو کوئی نہیں کہے گا۔ اگر وہ سندھ کا لیڈر ہوگا تو وہ پانسی چڑھایا جائے گا، اگر وہ خیبر پختونخوا کا ہوگا اس کو غدار کہا گئے گا، اگر بلوچستان کو ہوگا تو اس کو میزائل سے اڑایا جائے گا، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا جواب دیجئے گا۔ اور جو مذاکرات کی ابھی بات ہوئی، نور عالم صاحب نے کہا دونوں قصوروار ہیں، اس پہ ذرا آتے ہیں، آپ سے ضرور مذاکرات پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک بات کا پہلے ذرا جواب دیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ ضمیروں کو خریدتے ہیں، اور آج جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے 3 جو لوگ ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے نون لیگ کے بھی ایک صاحب شامل ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا مزید نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو محمود الرشید صاحب یہ کیا ہے؟ کیا یہ ضمیر کی آواز پہ آ رہے ہیں یا یہاں بھی خرید و فروخت ہے؟ دیکھیے، خرید و فروخت، ہم تو کوئی نہ حکومتی پارٹی ہیں نہ حکومت میں فوری آ رہے ہیں۔ ایک مشکل وقت میں جدوجہد کا یہ دور ہے ہمارا، ایک طویل جدوجہد کی تاریخ ہے پی ٹی آئی کی، اور آج جو ہمیں جوائن کر رہا ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ نہیں آ رہا، اسے پتہ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور ہم مسلسل محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کی ہمارے دن ہیں یہ سارے، تو ہم کس طرح سے یہ ضمیروں کو خرید سکتے ہیں؟ لوگ چاروں طرف سے مایوس ہو کے عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے الیکٹیبلز جو اپنے اپنے حلقے رکھتے ہیں، جن کے اپنے اپنے ووٹ بھی ہیں، وہ یہ فورسی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ مقبولیت عمران خان نے پچھلے 3 ماہ کے اندر جو ایک ویکننگ کی اور ایک بیداری کی لہر پیدا کی ہے پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر اس میں پنجاب کے اندر بھی جو واک اوور انہیں ملا ہوا تھا پہلے مسلم لیگ نون کو، اور پیپلز پارٹی بدقسمتی سے جو سمٹ سمٹا کے یہاں سے فارغ ہو گئی ہے، نور عالم میرے بھائی ہیں، یہ جو بھی کہتے رہیں، لیکن ان کے جو 5 سال تھے پچھلے، ان میں ان کی پرفارمنس 0 نہیں مائنس تھی، جس کی وجہ سے آج یہ تمام جگہوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کے پی کے سے بھی دھو بیٹھے ہیں اور پنجاب سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ انٹیریئر سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تو آلٹرنیٹ ایک فورس کے طور پہ اور ایک بڑے پلیٹ فارم کے طور پہ عمران خان جس طاقت کے ساتھ ابھرے ہیں اور ایمرج کیا انہوں نے ایز اے پولیٹیکل فورس، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، تو ہر پولیٹیکل آدمی جو آئندہ پولیٹکس میں رہنا چاہتا ہے، آئندہ الیکشن میں لڑنا چاہتا ہے، جیتنا چاہتا ہے، اسمبلی میں جانا چاہتا ہے، ان کے نزدیک نمبر 1 اور پرائورٹی اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این نہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی بن چکی ہے۔ میاں صاحب جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، خدا کی قسم یہ فیصلہ بات جو آپ نے ہم سے لیا ہے دانلی سے، یہ ہم واپس آپ سے لیں گے، اور خیبر پختونخوا بھی آپ سے واپس لیں گے۔ یہ آپ کو نہیں ملا، آپ کو دانلی کے تحت دیا گیا، یعنی دانلی کی تحریک ہم چلا رہے ہیں، اور نور عالم صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا بات ہے، مزے کی بات ہے۔ آپ تو چھوڑیں نا جی، آپ کو آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے دانلی ہم نے احتجاج کیا ہے سویلائزڈ مینر میں۔ ہم پاکستان کو یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی اکانومی بھی تباہ ہو، غریب لوگ، اور یہ دے سکتے ہیں صرف
नून लीग को हम आपको भी कंधा दे रहे हैं, आपके जनाजे को भी दे रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं, बेफिक्र रहिएगा। और रियल अपोजिशन का रोल तो इमरान खान अदा कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन नवाज को और पीटीआई दोनों को जनाजे का कंधा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन राना अफजल साहब एक बात जरा बता दें, जो इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत से नून लीगी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं जो हूँ वो चेक एंड बैलेंस हम लोग करेंगे, माजी की जो गलतियां हो चुकी हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ आपसे राना अफजल साहब, ये नून लीगी राब्ते में क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? क्या नून लीग की डूबती हुई कश्ती को देखते हुए जा रही है, कुछ और मामला है? देखिए, एक नून लीगी इनके पास गए थे, जब वो गए थे तो वो बागी थे, जब वो वापस आए तो वो दागी थे। मैं समझता हूं कि इसके बाद अब नून लीग से जो जाएगा वो दागी होने के लिए जाएगा, तो उसकी मर्जी है। मेरे इल्म में कोई नहीं कि वो जो जाएगा। देखें, बात ये है कि हमारे अभी नूर आलम साहब फरमा रहे थे कि हमने रोड मैप नहीं दिया, हमने एनर्जी का रोड मैप दिया, हमने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, हमने करप्शन में कमी लेके आए, आपके सामने आ गई। हमने बजट के टारगेट्स वो सेट किए कि इस साल 21% कुछ भी नहीं देखा, काम कुछ नहीं हुआ। राना साहब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन चलिए आप बात कर लें, फिर आपको मैं जवाब दे दूंगा। मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी है। साल के आखिर में हम ये अहदाफ आपके सामने असेंबली में फिर पेश करेंगे और हम इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है और पहले से बेहतर रिजल्ट देंगे। ठीक है। लेकिन बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हम धरनों के हट के हम तो असेंबलियां वैसे छोड़ रहे हैं, हम अगर अदलिया का फैसला ये भी आ गया कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो हम फिर भी छोड़ रहे हैं, तो फिर ये क्या चाहते हैं? फिर इनके साथ किस चीज के ऊपर नेगोशिएशन? राना साहब, एक और बात भी आज उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो हालिया इलेक्शंस थे ना, ये 2013 के, उसमें टाइम नहीं था इमरान खान साहब के पास, इसलिए जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाब में भी गलती हुई है इमरान खान साहब से। तो इस पे जरा बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन नूर आलम साहब, एक बात, जो लाहौर में जरदारी साहब का, ये आप लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें जरदारी साहब ने कहा जो एम्पायर वालों के साथ जाना चाहते हैं वो चले जाएं। जो 3 फर्मा बरदार थे ना, उन्होंने बात मान ली और आज वो आ गए हैं। कौन से 3? जो आज जिन 3 लोगों ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, मसलन खोसा साहब हैं और बहादुर खान साहब हमारे साथ कब कहाँ पे थे? हमारे सर बकर साहब आपके साथ नहीं थे, नवाज के थे, सुने, और इमरान खान साहब आपके साथ थे, नहीं, ये सुने, ये आप स्टेज से बहुत सी बातें सुनेंगे। एक पीपल्स पार्टी ने कौन से देखें, इन्होंने कायरा साहब को कहा, इन्होंने चंद साहब को कहा, कोई भी नहीं ज्वाइन कर रहा। पीपल्स पार्टी के स्टेज पे बैठे होते हैं, ये वैसे ही पीपल्स पार्टी का वो जियाला कभी वो लोग हैं जिन्होंने आज पीटीआई को ज्वाइन किया, जिनको आप लिस्ट नहीं करा रहे थे, जो शिकायतें कर रहे थे, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। ने एक बात की, राना साहब मैं आपको बताता हूँ, आपने लोड शेडिंग खत्म करनी थी 6 महीने में। आप हमें क्रिटिसाइज करते थे 6 महीने में, आपने लोड शेडिंग, आपने कहा था मेरा नाम फलाना रख लेना। मियां शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे करप्शन के लिहाज से अभी भी होती है। क्यों गिर रही हैं? आपकी पार्टी की लापरवाही की वजह से या खान साहब के मैसेज की वजह से? सुने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। नूर आलम खान तो पीपल्स पार्टी में ही है। सुने, अब भी अल्लाह के फजल और करम से आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, खैबर पुख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी। लेकिन अगर, और आप देखें, बायस ना हो, हमारे खिलाफ कौन था? मीडिया सारा था हमारे खिलाफ, और लोग भी थे जो होते हैं, मतलब हमारे आप असगर खान केस देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ खिलाफ होते हैं। लेकिन मैं अर्ज ये, आवाज बुलंद करें ना इसके लिए आप अपनी। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आपके 2 साल में आप मुझे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता दे खैबर पुख्तूनख्वा में आपने किया हो। कोई आपने पुलिस, आपको पता है 750% आपको रिजेक्ट कर दिया है नहीं सर हमें जिस लोगों ने किया, मैं बता दूं, अवाम ने रिजेक्ट नहीं किया, हमें रिजेक्ट किया जो एस्टैब्लिशमेंट नाम की चीज होती है, उन्होंने किया। आप इन बातों आप लोगों को दे दिया। पीपल्स पार्टी इन बातों से अपनी परफॉर्मेंस पे 5 साल में पर्दा नहीं डाल सकती। मुझे पता है हमारे इलाकों में गैस दिया गया, नौकरियां दिया गया, इन्होंने क्या नौकरियां दी, उन्होंने क्या डेवलपमेंट फ्री गैस दिए। इनको मैं स्कूल्स ले जाता हूं पिशावर में कि वहां पे क्या हो रहा है, नौकरियां दिए नहीं दिए के बाद बात करते हैं। आज यहाँ पे ये कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि उम्मीदवारों का इंतखाब में गलती हो गई है पीटीआई से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, रहमान मलिक या कोई वो लोगों को गोलियां मारती तो आप हमें छोड़ते? हमें तो हमारी हुकूमत गोल कर देती। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
اچھا میاں محمود الرشید صاحب، آج عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ حالیہ الیکشنز میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا انتخاب جو ہے اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں. تو ایک جانب جب کینڈیڈیٹس کے انتخاب میں غلطیاں تسلیم کی جا رہی ہیں تو کیا پھر دھاندلی کی بات کرنا درست ہے؟ اب غلط آدمی کو کیوں ووٹ دیں گے پھر لوگ؟ دیکھیے، ان کا یہ کہنا نہیں کہ غلطیاں اس لیے ہوئیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور ہم اس سے بہتر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دے سکتے تھے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں کافی وقت ہم نے ضائع کیا، جس کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملا، اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں مل کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو الیکشن 60 ڈیز یا 90 ڈیز میں ہونا چاہیے تھا وہ عمران خان سے خوفزدہ ہو کے پی ٹی آئی سے انہوں نے 45 ڈیز پہ کر دیا، جبکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 60 ڈیز کے بعد ہوگا اور ہمیں 2 ہفتے مزید مل جائیں گے. تو جو کمی کوتاہی ہماری پچھلی دفعہ رہ گئی ہے کہ ہم ڈیٹیل انٹرویوز ان کینڈیڈیٹس کے نہ کر پائے، اور بہت سے ایسے لوگ جو بہتر کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے تھے ان کو ہم سلیکٹ نہ کر پائے یا انہیں ہمیں نومینیٹ نہ کر کیسے ثابت کریں گے کہ جو آپ کے لوگ ہارے وہ دھاندلی کی وجہ سے ہارے یا آپ کے غلط انتخاب کی وجہ سے ہارے؟ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ نہیں، ہم تو جو جہاں ہارے ہیں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں لاکھ 80 ہزار ووٹ ہیں ہمارے. اب لاہور شہر کے اندر ایاز صادق عمران خان کو ہرا رہا ہے، بلے کیا بات ہے. یعنی یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے میرے ساتھ والا ایڈجسنٹ حلقہ ہے، میں جیت رہا ہوں، شفقت محمود جیت رہا ہے، اور عمران خان کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں. اور عمران خان جناب ایاز صادق کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے شہر کے اندر. وہ جناب وہ جیت رہے ہیں 20,000 ووٹوں سے. تو آپ بتائیں بے نظیر بھٹو صاحبہ اعتراض کرتی وہ بائی الیکشن کی بات ہے نا. میں اب آپ کو بتاؤں، یہ خواجہ سعد وری کا الیکشن، یہ NA 128 NA 118 یہ سب پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں. تمام سرویز یہ بتا رہے تھے کہ آدھے سے زیادہ سیٹوں پہ پی ٹی آئی لاہور سے جیت رہی ہے. یہ انڈو کیا انہوں نے. اور اب جو رپورٹس اب بھی آ رہی ہیں ٹریبیونلز کے اندر، جو ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس منیر مغل، انہوں نے بطور اہل کمیشن جو اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، 145 پیجز کی ایک رپورٹ ہے اور 72 پیجز کی دوسری رپورٹ ہے. اس کے اندر جو انکشافات ہیں بہت جلد وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. ٹریبیونل کا کوئی فیصلہ بھی ہوگا. اس میں میس لیول کے اوپر ریگنگ ہے، اور یہ وہ دونوں حلقے ہیں NA 128 اور NA 118 جس کا بھی نہیں کیا تھا کہ یہ فیصلہ کرے گا. محمود الرشید صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ اگر کرتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہم نہیں مانیں گے اس کو. آپ مانیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں استعفیٰ مانیں گے لیکن استعفے ہم واپس نہیں لیں گے، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے. میری بات سن لینا جی، ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب انہوں نے اسمبلیوں کے اندر رہنا ہے یا اسمبلیوں کے باہر رہ کے انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے. اب تک کا ہمارا یہ ڈیسیژن تھا کہ ہم نے استعفے دیے، اور اگر آئندہ ہمارا یہ ڈیسیژن برقرار رہتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصلہ آپ کر کے آئے ہیں پھر کہ اب ری الیکشن ہوگا. ہم دوبارہ اگر اس پہ ریویو نہیں کرتے اور ہماری پارٹی میں دوبارہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں جس طرح آج چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کے اندر دوبارہ نہیں جائیں گے، تو ساری پارٹی اس پر متفق ہے. ہم باہر رہ کر فری انتخاب کے لیے پوری کوشش کریں گے تاکہ آئندہ مڈ ٹرم انتخاب ہو، جلدی سے جلدی الیکشن ہو اور ٹرانسپیرنٹ فیئر فری الیکشن ہو ہر لحاظ سے، اور ہم دوبارہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کر لیکن اگر جوڈیشل کمیشن کہتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ مانیں گے اس کو؟ یہ تو ایک بہت بڑا آپ نے مفروضہ بنا دیا نا. اگر وہ کہتا ہے، وہ کیسے کہے گا؟ اگر جو حقائق ہیں وہ سارے سامنے ہیں، جو چیزیں ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننے دیں، اسے کام کرنے دیں. اس کے اوپر کمنٹ کرنا کہ جوڈیشل کمیشن یہ کہے گا تو یہ کریں گے. کوئی بھی فیصلہ اگر آئے گا، مفروضے پہ بات خان صاحب نے آج کی ہے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں. دیکھیے، خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی کوئی نتیجے پہ یا اس کی پرفارمنس پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم شاید اسمبلیوں میں استعفے پھر بھی ہم واپس نہ لیں اور اسے باہر رہیں. تو یہ ہر پارٹی کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ ہمیں لازمی ہم نے جانا ہی ہے اسمبلیوں میں. ہم باہر رہ کے پریشر بلڈ اپ کریں کہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے حکومت کو مجبور کریں گے. رانا صاحب، آپ نے خیالات سن لیے محمود الرشید صاحب کے، لیکن ایک بات جس کو بڑی اہمیت دے رہی ہے مسلم لیگ نون، وہی کینڈیڈیٹس کے غلط انتخاب پہ ایک جگہ ہو سکتا ہے، 2 جگہ ہو سکتا ہے، 3 جگہ ہو سکتا ہے، 4 جگہ صحیح، لیکن آپ اس کی آڑ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی نہیں ہے. پھر دیکھیں، محمود الرشید صاحب نے بہت ساری وجوہات بتائیں. انہوں نے اپنی نورانی کمیشن رپورٹ کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے اپنا پارٹی کا ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن میں نورانی صاحب فیصل آباد کے ایک زمانے میں کمشنر تھے اور بڑے قابل آدمی ہیں. انہوں نے جو رپورٹ دی، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ الیکشن کیوں ہارے ہیں
اور اس کا یہ ذکر نہیں کرتے. اور جس بری طرح سے یہ ہارے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو ووٹ ملتا ہے ان کی کارکردگی کے اوپر. ان کی ماضی میں کیا کارکردگی تھی جس کے اوپر لوگوں نے ان کو 76 لاکھ ووٹ دے دیا؟ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نور عالم صاحب کہ بدترین تبدیلی کسی ایسے شخص کے لے کے آتے ہیں جس کا ہم تو فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا انتخاب کے اندر پرفارمنس کے بعد نہیں. عوام نے جوا کھیلا کہ ایک ایسا شخص جس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو جوا کھیلا تھا, جن لوگوں نے ووٹ دیا, آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. آج ان کے ایم این اے جو ہیں اگر دھان لیے آپ کے خیال میں آپ تحقیقات کروا لینا پھر اس کی, آپ لوگ کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نہیں, یہ نہیں رانا صاحب کو نظر آ رہا پہلے سے زیادہ بڑی تعداد سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے مجھ سے اگر پوچھا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 76 لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی کبھی حکومت نہیں بنا سکی. ان کے ووٹ ہم نے کم نہیں کیے. اگر اپنے بڑھا لیے ہیں تو اس کے اوپر ان کو اعتراض اگر یہ کرتے ہیں وہ ثابت کرنا پڑے گا, لیکن ان کا یہ شکایت نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ووٹ کم کر دیے ہیں. اور 76 لاکھ ووٹوں کے ساتھ یہ پاکستان میں حکومت کیسے بنا سکتے تھے؟ ان کے ووٹ تو ہم نے کم نہیں کیے. عمران صاحب ٹھیک ہے, آپ نے پچھلے الیکشن میں پنجاب میں کیسے حکومت بنا لی تھی؟ پچھلی دفعہ 67 لاکھ تھے. وہ وہی پوچھ رہی ہوں میں, آپ نے کیسے بنا لی تھی حکومت پنجاب میں رانا صاحب؟ ایک صوبے کے اندر حکومت تھی اور ہماری اکثریتی سیٹیں تھیں. میں تو مرکز کی بات کر رہا ہوں. مرکز کو صوبے کے ساتھ آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ مرکز کے اندر انہوں نے 80 لاکھ ووٹ لے کے 62% جو صوبہ ہے اس کو اوپر آپ حکمران بنے رہے. پچھلے 7 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کسی دوسری پارٹی کو تیار نہیں ہے حق دینے کے لیے. اس صوبے میں ہمارے اس وقت رانا صاحب ٹائم کم ہے. رانا صاحب ایک بات دیکھیں, پرویز رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر بیگز کھولیں, جو کہ خان صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ بیگز کھولیں گے, پولنگ کے جو بولنگ بیگز ہیں ان کو آپ کھولیں, ثبوت اس میں مل جائے گا. تو پرویز رشید صاحب کہتے ہیں جو بیگ کھولیں گے اس میں سے جھوٹ ہی نکلے گا. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیوں ہے, خوف کیوں ہے, دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کھول دیں, ان کو بے نقاب کر دیں نا. آپ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ فیصلہ جج کو کرنا ہے کہ کوئی ایسے شواہد ہیں کہ ہم ایک نیا بیگز کو کھولیں اور باقی چیزیں کریں. یہ جوڈیشری کا کام ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. یہ جوڈیشری کا کام ہے, وہ بیگ کھول دیں تب بھی ہمیں اعتراضات آتے ہیں تو اسی لیے رکھے جاتے ہیں نا بیگز کے. آپ ان کو چیک کریں, آبجیکشن آ گیا ہے, آپ لوگ چیک کرانے کے لیے تیاری نہیں ہے. ایک بات ہے, دیکھیں اگر میں نے کھولنے ہوں تو میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں. رانا صاحب ریگنگ تو ہوئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور خالی پنجاب میں نہیں, آپ نے کے پی کے میں بھی. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں جی. کے پی کے میں بھی ہوئے, میں پشاور میں, آپ پشاور میں دیکھ لیں, عمران خان صاحب بڑھ کے مارتے ہیں, ذرا سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن عمران خان جو باتیں کرتے ہیں سٹیج پہ, ان کو کہیں اپنے ایک این اے کے نیچے ایم پی اے کے سیٹوں کی ووٹس وہ کر لیں اور نیشنل اسمبلی کی کر لیں, آپ کو وہاں پہ بھی پتہ چل جائے گا. نہیں, عمران خان صاحب سٹیج پہ کرتے ہیں نا جی, وہاں پہ بات نہیں ہوتی. میاں صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سن لیں. بات یہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں, میں پنجاب کا بھی کہوں گا اور آپ کو خیبر پختونخوا کا بھی کہوں گا, خیبر پختونخوا میں, پشاور میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی بالکل غائب ہو جائے. یہ بائی ڈیزائن آئے ہیں, اور آپ دیکھ لیں وہی لوگ آتے ہیں جو مشرف کے ساتھ اس وقت دور میں تھے, تو وہ آ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. کون لایا ہے یہ بھی آپ کو میں نے انڈائریکٹلی بتا دیا, آپ کو سمجھ جانا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم, یہ خواب تو یہ سوچ لیں, یہ فیصل آباد انشاءاللہ جو یہاں پہ کل یہ دھرنا کر رہے ہیں, انشاءاللہ پیپلز پارٹی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو خدا کی قسم یہ فیصل آباد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے آئے گا, اور یہ پنجاب پاکستان سارا. کیونکہ ان میں کیا ہے, یہ ایک دوسرے کو, رانا صاحب نے آپ کو, اگر آپ کے ساتھ اگر چیف جسٹس وہ سابقہ جو تھے افتخار چودھری نہ ہوتے تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. اگر ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں ایک سابقہ پاشا تھے, اگر وہ سابقہ پاشا نہیں ہوتے تو وہ نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں پہ آپ اپنے کسانوں کو تو خوش کر لیں. ہاں, کسانوں کی بات ہے, بالکل کسانوں کی بات ہے. جب تک 300 روپے ریٹ نہیں ہو گنے کا فی من, تو میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ سندھ میں ہو, دیکھیں میں اپنے ریکویسٹ کرتا ہوں, قائم علی شاہ صاحب کو بھی کروں گا, یہاں آپ کے میڈیا میں کر رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی ایز اے شوگر کین گروور
میں ایک زمیندار بن رہا ہوں، میری ہر چیز ہو، میں خالی یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ پرائسز گنے کی نہیں انکریز کریں گے، زمیندار یا مزارع اس کو کاش نہیں کر سکے گا۔ آپ کیا زرداری صاحب کو یہ مشورہ دیں گے کہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تھرڈ امپائر والوں کے ساتھ جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، تو زرداری صاحب اپنی یہ بات واپس لے لیں ورنہ مزید نقصان ہو جائے گا؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم چاہتے ہیں اگر کوئی گندا انڈا ہے تو جالا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جیالوں کے ساتھ، یہ جیالہ رہے گا اور اللہ کے فضل سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لے 77 کے بعد پارٹی کو ری آرگنائز کریں، ہماری بالکل آرگنائز ہے سر، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے اللہ کے فضل سے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، میرا یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وہ دیکھا جائے گا۔ رانا محمد افضل صاحب اور میاں محمود رشید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ مسائل ہمارے ارد گرد بہت ہیں، لیکن کیا ہمارے ارباب سیاست کو ہمارے مسائل حل کرنے کی فرصت ہے؟ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔